अगर वो मेरा साथ देने से इनकार कर देते तब भी मैं उनको पूरा हिस्सा देकर रुखसत करता। कैसर ने मुझे कहा कि कल्पना मुझसे मिलना चाहती है। मैंने उसे कैसर के कमरे में ही बुलवा लिया। कल्पना रोहानसी सी हो रही थी। उसने शिकवा करते हुए कहा, मैं कब से एक कैदी की जिंदगी बसर कर रही हूँ। बम्बई सबके सपनों का शहर है और कल्पना के लिए यहाँ आकर भी ये शहर एक सपना ही बना हुआ है। यहाँ से मुझे तो एक तरफ हमारे किसी साथी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं। मुझे तो ऐसे महसूस होता है कि किसी रोज आप अचानक यहाँ से रवानगी का कह देंगे। कैसर भाई ने मुझे आपके मिशन के मुतालिक बता दिया है। मैं अपनी पूरी सलाहियतों से काम लेकर आपके मिशन में अपना किरदार अदा करूंगी। आप प्लीज ये करें कि हमें यहाँ घूमने फिरने की इजाजत दें ताकि हम ताज़ा दम हो सकें। मैंने वाकई यहाँ पहुंचकर अपने तमाम साथियों की इस ख्वाहिश को फरामोश कर दिया था। मैंने कहा, आप लोग जहाँ ठहरे हुए हैं कोई होटल नहीं जहाँ से आप जब चाहें बाहर जाएं और जब जी चाहे वापस लौट आएं। अभी हम सब भारत में हैं और शांतिपुर का वाकया अभी ताज़ा है। बहरहाल मैं इंतज़ाम करूंगा कि 3-3 की टोलियों में कल आपको शहर में घुमाया जाए। हर गाड़ी में एक मुहाफिज और ड्राइवर होगा और आप सब उनके साथ ही जाएंगे और साथ ही वापस लौटेंगे। ये कहकर मैं बम्बई गैराज से मालाबार हिल वाले बंगले में लौट आया और रात के खाने पर हाजी मस्तान को कहा कि मेरे साथी बम्बई में घूमना फिरना चाहते हैं और मैंने उनसे वादा किया है कि कल 3-3 की टोलियों में ड्राइवर और मुहाफिज के साथ उन्हें शहर देखने भेजूंगा। हाजी मस्तान ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा किया हुआ वादा जरूर पूरा होगा। ये कहकर उसने अपने एक कारकुन को बुलाकर कहा कि इन सब के लिए ड्राइवर, मुहाफिज और गाड़ियों का इंतजाम करे। बांग्लादेशी फौजी तो अपने बिस्तरों से ऐसे चिपके थे कि बाहर निकलने का नाम ही ना लेते थे। निहायत उम्दा खुराक, आरामदेह बिस्तरों में, घरेलू परेशानियों और ड्यूटी की सख्ती से उन्हें शायद पहली बार नजात मिली थी और वो छुट्टी का हकीकी लुत्फ उठा रहे थे। खाने के बाद मुंशी आ गया जो मग और मोरंग कबीलों से हमारे नबुर्द आजमा होने और खजाना पाने के वाकयात मुझसे सुन सुनकर गुजराती जबान में तहरीर कर रहा था। हाजी मस्तान भी मेरे साथ ही बैठा हुआ था। इस दास्तान के वाकयात दोबारा सुन रहा था। मग कबीले से मुकाबले का जिक्र करते हुए मैंने हाजी मस्तान को मुखातब करते हुए कहा, मुझे हर वक्त अपने साथ पिस्टल रखने की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि उसके बगैर मैं खुद को नामुकम्मल और अधूरा समझता हूँ। कि तुम मुझे बम्बई में रिहाइश के दौरान एक पिस्टल आरियतन दे सकते हो। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मस्तान ने मुंशी को गुजराती में कुछ कहा और थोड़ी देर में ही 30 बोर के 2 पिस्टल और उनके 2-2 भरे हुए फालतू मैगजीन लेकर एक कारकुन कमरे में आ गया। दोनों पिस्टल ब्रिटिश कंपनी के बने हुए थे। मैंने एक पिस्टल और चारों फालतू मैगजीन उठाए। हाजी मस्तान ने मजाहिया अंदाज में मुझसे पूछा, क्या फिर हथेली में खुजली हो रही है जो चारों फालतू मैगजीन ले लिए? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अभी तो खुजली नहीं हो रही लेकिन न जाने कब शुरू हो जाए, इसलिए हिफ्ज मा तकद्दुम के तहत चारों मैगजीन उठाए हैं। ये कहकर मैं शब बखैर कहते हुए अपने बेडरूम में चला गया। मैंने ये फैसला कर लिया था कि कल हर सूरत में यूसुफ पटेल से मिलूंगा। अगली सुबह 8 बजे मैं हाजी मस्तान से मिले बगैर बंगले से बाहर निकल आया और एक टैक्सी लेकर यूसुफ पटेल की बिल्डिंग के करीब जाकर टैक्सी को फारिग कर दिया और बिल्डिंग के मेन गेट पर जाकर घंटी बजाई। गेट की दीवार पर इंटरकॉम लगा हुआ था। किसी ने नींद भरी आवाज में पूछा, कौन है और किससे मिलना है? मैंने कहा, यूसुफ पटेल से मिलना है। मैं जानता था कि इसके कारिंदे मुझे इस सवाल जवाब के चक्कर में बाहर से ही लौटा देंगे। मैंने गुस्से भरी आवाज में 2-3 गालियां निकालकर उसे कहा, तुम मुझे जानते नहीं हो, बाहर आओ और मुझसे बात करो। अगर तुमने अपनी यही बेतुकी बकवास जारी रखी तो मैं यूसुफ से मिलने पर उसे बताऊंगा कि तुम्हारे अहमक और गधे दिमाग वाले आदमी ने मुझे बाहर खड़ा रखकर बिला वजह परेशान किया है और फिर वो तुम्हारा जो हशर करेगा उसे तुम बखूबी जानते हो। मेरी इस धमकी का खातिर खा असर हुआ और चंद मिनटों में आंखें मलता हुआ एक काला भजंग आदमी बाहर आया और चुंधियाई हुई आंखों से मुझे पहचानने की कोशिश में नाकाम होकर बंबई के निचले तबके की जबान में मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसे मारते हुए कहा,
یوسف کو جا کر بتاؤ کہ نام پوچھنے پر میں نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ تمہیں کسی نے اتنا بھی نہیں سکھایا کہ اس دھندے میں تیرے جیسے نہلے دہلے نہ تو نام پوچھتے ہیں اور نہ ہی انہیں نام بتایا جاتا ہے۔ تھپڑ اور میرے انداز گفتگو سے اس کی نیند کافور ہو گئی اور وہ خاموشی سے مجھے اندر لے جا کر اور ایک اوسط درجے کے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔ میں نے صوفے سے ٹیک لگا کر سگریٹ جلایا اور پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے کہ مصداق انتظار میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اسٹین گنوں سے مسلح 2 آدمی کمرے میں آئے اور دروازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میں نے جان بوجھ کر ان کی طرف لاپرواہی برتتے ہوئے اپنے پاؤں سامنے پڑی میز پر رکھے اور سگریٹ کا دھواں اگلنے لگا۔ چند منٹوں میں ہی کمرے میں ایک شخص داخل ہوا جس کی شکل کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ارے صاحب آپ یہاں کہتے ہوئے میرے قریب آیا اور بولا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں کھٹمنڈو میں حاجی مستان کے آدمی کے ساتھ آپ کو روپے دینے آیا تھا۔ اس کے یہ کہنے سے مجھے بھی یاد آ گیا کہ حاجی مستان اور یوسف پٹیل نے کھٹمنڈو سے میرے فون پر بہاری مہاجروں کی حالت زار بیان کرنے پر ان کی امداد کے لیے مجھے جو رقم بھیجی تھی اسے لانے والے 2 آدمیوں میں سے ایک یہ تھا اور مجھے رقم دے کر یہ دونوں اسی روز بمبئی لوٹ گئے تھے۔ مجھ سے ہاتھ ملانے کے بعد یہ آدمی مجھے لفٹ کے ذریعے تیسری منزل پر لے گیا اور ایک بہت اعلیٰ سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر بولا سیٹھ ساری رات باہر رہا ہے اور ابھی سو رہا ہے، میں اسے جا کر بتاتا ہوں اور آپ کے لیے چائے بھجواتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں مسلح آدمیوں کو لے کر چلا گیا۔ میری شناخت ہو چکی تھی اس لیے مسلح پہرے داروں کا اب وہاں ٹھہرنا بیکار تھا۔ چائے اور لوازمات سے میں فارغ ہوا ہی تھا کہ یوسف پٹیل کمرے میں داخل ہوا اور دیر تک مجھ سے لپٹا رہا۔ میرے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ کر اس نے مجھ سے خیر و عافیت دریافت کی اور کھٹمنڈو سے پاکستان جانے تک کے واقعات پوچھتا رہا۔ اس کی باتوں میں وہی خلوص اور آنکھوں میں خوشی کی وہی چمک تھی جو بمبئی میں گزشتہ قیام کے دوران میں نے دیکھی تھی۔ میں نے دوران گفتگو محسوس کیا کہ یوسف کی زبان پر کئی بار کوئی بات آ کر اٹک گئی۔ میں کچھ تو سمجھ گیا تھا، لہٰذا میں نے بتایا کہ چند روز قبل میں اپنے 13 ساتھیوں کے ساتھ بمبئی آیا ہوں اور حاجی مستان کے پاس ٹھہرا ہوں۔ وہ یہ سن کر چپ سا ہو گیا تو میں نے کہا یوسف بھائی میں ایک ایسے مشن پر آیا ہوں کہ اپنے ساتھیوں سمیت کسی ہوٹل میں نہیں ٹھہر سکتا۔ بمبئی میں میرے 2 ہی پرخلوص دوست ہیں، تم اور حاجی مستان۔ تمہاری تلاش میں میں محبوب اسٹوڈیوز کے قریب جنید کے فلیٹوں میں گیا تھا۔ جب وہاں سے بھی تمہارا کچھ پتہ نہ چلا تو بہت تلاش کے بعد آج تم تک پہنچ سکا ہوں۔ مستان سے مجھے تو صرف یہی معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں میں پھر کوئی رنجش پیدا ہو چکی ہے اور دھندے میں تم دونوں پھر ایک دوسرے کو مات دینے اور ضد پہنچانے میں لگے ہوئے ہو اور حاجی علی کی درگاہ پر کیے ہوئے عہد پر تم دونوں زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکے۔ دولت تو تم دونوں نے اتنی کما لی ہے کہ اگر دھندا چھوڑ بھی دو تو تمہاری 7 پشتیں عیش و آرام سے زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ مجھے فکر ہے تو یہاں کے ان بے بس مسلمانوں کی جو تمہارے اس لڑائی جھگڑے میں تمہاری اجارہ داری ختم ہونے کے بعد ہندوؤں کی درندگی کا شکار ہو جائیں گے۔ یوسف نے میری بات بڑے تحمل سے سنی اور پھر حاجی مستان کے خلاف شکایتوں کے پٹارے کھول دیے۔ ان دونوں کی شکایتوں کا لب لباب یہ تھا کہ بمبئی بلکہ پورے بھارت میں زیر زمین کام کرنے والوں کا لیڈر یا بیتاج بادشاہ ایک ہی ہو سکتا تھا۔ یوسف پٹیل خود تو وہ مقام حاصل نہ کر سکا لیکن اس کی مخالفت نے حاجی مستان کے قدم اکھیڑ دیے تھے۔ یہ دراصل اس دھندے میں ملوث ہندو گروہوں، سیاسی لیڈروں اور سرمایہ داروں کی چال تھی کہ ان دونوں کو آپس میں لڑا کر اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ آخر میں ان کے ایک ہی جھٹکے سے یہ قد آور شخصیتیں زمین بوس ہو جائیں۔ انجام کار ہندوؤں کی سازش کامیاب رہی۔ حاجی مستان نے یہ دھندا بالکل چھوڑ دیا اور انتہائی بلندی سے پستی کے اس مقام پر گرنے کا صدمہ برداشت نہ کر سکنے کے باعث مر گیا۔ یوسف پٹیل تو پہلے ہی ہندوؤں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ مستان کے گزر جانے کے بعد یوسف پٹیل کو گرفتار کر لیا گیا اور اپنی ساری دولت لٹانے کے باعث جب برسوں بعد اسے رہائی ملی تو وہ جلد ہی قید زندگی سے بھی رہا ہو گیا۔ میں نے یوسف کو کہا کہ میں ایک بار پھر کوشش کروں گا کہ تمہاری ایک میٹنگ ہو اور تم دونوں اپنے گلے شکوے دور کر کے پھر سے ایک ہو جاؤ۔ اس وقت میں تمہارے پاس اپنے ایک کام سے آیا ہوں۔ مجھے 3 اسٹین گنیں اور 12 ریوالور اور ان کی خاصی مقدار میں گولیاں چاہیے۔ مشن کی کامیاب تکمیل کے بعد میں یہ سارا اسلحہ تمہیں واپس لوٹا دوں گا اور اگر مشن میں ناکام رہا تو یہ سمجھ کر معاف کر دینا کہ مرنے والوں پر
قرض کا بوجھ نہیں چھوڑا کرتے۔ یوسف نے میرا ہاتھ تھام لیا، جذبات کی شدت سے اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا، مرنے کی باتیں نہ کرو، تم اپنے مشن میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے۔ تمہاری ضرورت کا اسلحہ تمہیں آج شام 5 بجے تک مل جائے گا۔ ایک ٹیکسی میں ٹھیک 5 بجے یہ اسلحہ لے کر احمد، وہی کارندہ جو کھٹمنڈو میں آیا تھا اور آج بھی جس نے مجھے یوسف سے ملوایا تھا، بمبئی گیراج سے 50 قدم آگے تمہیں ملے گا۔ مجھ سے صرف یہ وعدہ کرو کہ بمبئی سے جانے سے قبل مجھ سے ضرور ملو گے۔ اگر کوئی مالی ضرورت درپیش ہے تو جتنا کہو ابھی حاضر کر دیتا ہوں۔ میں نے یوسف کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے آدمی احمد کے ساتھ مجھے بمبئی گیراج تک چھوڑنے آئے اور احمد نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں 5 بجے اس نے مجھے ملنا تھا۔ یہ دونوں یعنی حاجی مستان اور یوسف پٹیل آپس کی مخالفت کے باوجود مجھ سے بے حد خلوص اور محبت سے پیش آئے تھے۔ میں نے جب حاجی مستان سے یوسف سے صرف اپنی ملاقات کا ذکر کیا تو اس نے بھی برا نہیں منایا، بلکہ یہ کہا کہ یوسف تمہارے ساتھ تو بہت پرخلوص ہے اور ہمیشہ تمہاری تعریف کرتا تھا۔ شام 4:45 بجے میں اپنے تمام ساتھیوں کو بمبئی گیراج سے باہر لایا۔ ٹھیک 5 بجے ٹیکسی اپنے مقررہ مقام پر پہنچ گئی۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور میری دی ہوئی ہدایات کے مطابق میرے سارے ساتھی ایک ایک کر کے ٹیکسی کے پاس سے گزرتے ہوئے اسلحے کے تھیلے لے کر واپس بمبئی گیراج پہنچ گئے۔ میں نے ایک سٹین گن نمبر 2 اور ایک ICO کو اور باقی سارے ساتھیوں کو ریوالور دیے۔ اب ہم سب مسلح تھے۔ مشن کے لیے اسلحے کا حصول کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اب اگلا مرحلہ گوگلے کے بنگلے میں داخل ہونے کا تھا۔ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا تھا کہ ہم اس وقت بنگلے میں داخل ہوں جب اصلی گوگلے بنگلے میں موجود ہو۔ اس کام کے لیے میں نے کلپنا کو منتخب کیا تھا۔ کلپنا کو میں سپنا اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ شانتی پور اور کلکتے کے ہوٹلوں میں ہم سب نے ہندو بن کر کمرے لیے تھے اور کلپنا کا نام بھی سپنا لکھوایا تھا۔ کلپنا کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ ہم نے اسے سپنا کے نام سے ہی پکارنا شروع کر دیا۔ میں نے سارے ساتھیوں کو کہا کہ 5-5 منٹ کے وقفے سے 3-3 کی ٹولی میں گیریج سے باہر نکلیں اور ٹیکسیوں میں شیواجی پارک کے جنوبی حصے کے شروع ہونے سے ذرا پہلے سرخ رنگ کی اونچی دیواروں والے کوٹھی کے قریب ٹیکسیوں کو چھوڑ دیں اور اس کوٹھی کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے محل وقوع کو ذہن نشین کریں۔ اس کوٹھی کے بالکل ساتھ ایک چھوٹی سڑک کوٹھی کے عقبی حصے کی سڑک سے ملتی ہوئی آگے جا کر دوسری بڑی سڑک پر ختم ہوتی ہے۔ چھوٹی سڑک پر جا کر کوٹھی کے عقبی حصے کو بھی دیکھیں اور کوٹھی کے عقب سے اندر جانے کے چھوٹے دروازے اور 4 دیواری کی بلندی بھی دیکھیں۔ بہت ممکن ہے کہ ہمیں دیوار پھلانگ کر اندر جانا پڑے۔ کوٹھی کے چاروں اطراف دیوار کے اندر اور باہر حفاظتی اقدام کو بھی نوٹ کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ دیوار کے اندر بجلی کے حفاظتی تار لگی ہوئی ہیں یا نہیں۔ غرض ہے کہ ہر ٹولی اپنے اپنے طور پر اس کوٹھی، اس کے حفاظتی اقدام اور اندر داخل ہونے کے ممکن ذرائع کی مفصل رپورٹ تیار کرے۔ یہ بھی نوٹ کریں کہ 2 گھنٹے کے اندر کتنی بار سامنے کا بڑا دروازہ اور عقبی چھوٹا دروازہ کھلتا ہے۔ ایک اور اہم بات ذہن میں رکھیں کہ اس 2 منزلہ کوٹھی کی اوپری منزل کی گیلری میں مسلح پہرے دار موجود ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ گوگلے کی رہائش اسی منزل پر ہے۔ آنے جانے والی گاڑیوں کے نمبر نوٹ کریں اور یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ گاڑی کی عقبی نشست پر سر کے بالوں کے بغیر کوئی شخص بیٹھا ہے یا نہیں۔ میں کل دن کو آپ کی رپورٹیں لینے آؤں گا۔ ساتھیوں سے رخصت ہو کر میں نے سڑک سے ٹیکسی لی۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور سارا بمبئی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور ایک سکھ تھا۔ میں پنجابی بول کر جلد ہی اس سے بے تکلفی پر اتر آیا۔ شیواجی پارک جاتے ہوئے میں نے اسے کہا کہ میں لدھیانے سے آیا ہوں۔ دہلی میں ایکسپورٹ امپورٹ کے کاروبار میں اتنا زیادہ خسارہ ہوا کہ لاکھوں کا مقروض ہو کر یہاں قسمت آزمانے چلا آیا۔ میں شیواجی پارک میں گھومنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے جا رہا ہوں کہ گوگلے نام کے ایک اسمگلر سے ملوں جو پارک کے قریب ہی رہتا ہے اور اسے اپنی وپتا سنا کر اس کے گروہ میں شامل ہو جاؤں۔ میں نے اسے کہا کہ ہم پنجابی دلیر اور مالک کے وفادار ہوتے ہیں، ایک صرف دماغی طور پر ان بمبئی والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ورنہ اور تمام باتوں میں ان سے بڑھ کر ہیں۔ سردار جی میری باتیں سنتے رہے اور جب میں خاموش ہوا تو بولے، ان سمگلروں کو ہمارے جیسے نڈر اور بیوقوف افراد کی ہمیشہ تلاش رہتی ہے اور جب تک ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں یہ ہمیں ناک کے بال بنائے رکھتے ہیں۔ جب ان کی ضرورت پوری ہو جائے یا اپنے نڈر پن کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں تو یہ پلٹ کر بھی نہیں پوچھتے کہ کس حال میں ہو۔ میں بھی آج سے 9 سال پہلے جالندھر سے یہاں قسمت آزمائی اور لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے کے خواب دیکھتے ہوئے یہاں آیا تھا
اور جلد ہی یہاں ایک اسمگلر کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ گروہ کے سردار کی نظروں میں نمایاں مقام بنانے کے لیے میں بغیر دیکھے بھالے خطرناک کاموں میں کودنے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے 2 سالوں میں پولیس کی ناکہ بندی توڑ کر مالک کا سامان بچا کر نکالتا رہا، لیکن ایک بار پولیس نے گھیرا ڈال کر مال سمیت مجھے پکڑنے کے لیے فائرنگ شروع کر دی۔ ٹانگ میں گولی لگنے سے میں زخمی ہو کر گرفتار ہو گیا۔ زخم خراب ہونے کی وجہ سے میری ٹانگ کاٹ دی گئی اور 4 سال کی سزا کاٹ کر 3 سال قبل جیل سے رہا ہوا ہوں۔ میں نے بے انتہا تشدد سہنے کے باوجود گروہ کی نشاندہی نہیں کی۔ جیل سے رہائی کے بعد میں گروہ کے سردار کے پاس گیا تو اس نے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا۔ تھوڑی بہت جو جمع پونجی تھی اس سے میں نے ٹیکسی خریدی اور لکڑی کی مصنوعی ٹانگ لگوا کر اب ٹیکسی چلاتا ہوں۔ اب میری یہی خواہش ہے کہ کسی طرح بھی اپنے سردار سے بدلہ لوں۔ گوگلے ایک نیا اسمگلر ہے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اپنا اچھا خاصا مقام بنا چکا ہے۔ میری ظاہری حالت تو ایسی نہیں کہ اس تک ڈائریکٹ پہنچ سکوں، اور نہ ہی میں اس کے کسی لائق ہوں۔ یہاں ایک عورت سے گوگلے کے قریبی تعلقات ہیں اور میری اطلاع کے مطابق وہ گوگلے کو لڑکیاں سپلائی کرتی ہے۔ آپ کو اس تک پہنچا دیتا ہوں، آگے آپ جانیں اور آپ کا کام۔ میرا اچھا کہنے پر سردار جی نے ٹیکسی گھمائی اور میرین ڈرائیو کی ایک بلڈنگ بلاک کے سامنے مجھے اتار کر کہا، اس عورت کا نام موزمہ ہے اور وہ جوانی میں فلموں میں کام کرتی تھی۔ اگلے روز صبح 9 بجے میں بمبئی گیراج گیا اور کیسر کے کمرے میں نمبر 2 رضی اور سپنا کو بلوا کر گزشتہ شام کو ان کے گوگلے کے بنگلے کی سروے رپورٹ مانگی۔ رضی نے یہ بھی بتایا کہ سیاہ رنگ کے بالکل ایک جیسی 3 کاروں کے علاوہ 2 ہائی روف وین جیسی گاڑیاں بھی وہاں کھڑی تھیں۔ بنگلے کے گیراج میں نامعلوم اور کتنی گاڑیاں کھڑی ہوں گی۔ ان تمام معلومات کی روشنی میں گوگلے تک رسائی ناممکن دکھائی دیتی تھی۔ ان حالات کی روشنی میں نے فی الحال سپنا اور موزمہ کے ذریعے گوگلے تک پہنچنے کا خیال ملتوی کر دیا، کیونکہ ان کے ذریعے کامیابی کا امکان بہت کم تھا۔ میں نے ساتھیوں کو آج کا دن جی بھر کر بمبئی کی سیر کرنے کی اجازت دی اور کہا کہ ہمیں جلد از جلد اس مشن کو مکمل کر کے ہیرن گھاٹا پہنچنا ہے، کیونکہ اسٹیمر آخر کب تک وہاں ہمارے انتظار میں لنگر انداز رہے گا۔ میرے ذہن میں اس مشن کی تکمیل کے لیے ایک بالکل نیا خاکہ ابھرا تھا، اور میری سوچ کے مطابق اگر اس متعلقہ کام ٹھیک طرح سے ہو گئے تو گوگلے تک میں اور میرے ساتھی بغیر کسی روک ٹوک کے پہنچ سکیں گے۔ ساتھیوں سے رخصت ہو کر میں نے وحید کے ہمراہ جوہو والے بنگلے کا رخ کیا۔ حاجی مستان تو کبھی بھی میرے اس خیال سے متفق نہ ہوتا، اس لیے میں نے وحید کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا۔ بمبئی میں اپنے قیام کے پہلے دور میں اور اب ان چند دنوں میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وحید حاجی مستان کا خیر خواہ، نڈر اور قابل اعتماد ساتھی تھا، اور مستان کی بہتری کے لیے وہ کسی بھی دشوار کام میں میرا ہاتھ بٹانے سے ہرگز انکار نہ کرتا۔ حاجی مستان اپنے تمام کارندوں کو وحید کے ذریعے ہی احکام بھیجتا تھا، اس لیے مستان کے تمام کارندے وحید کی کہی ہوئی کسی بات کو بھی بلا چو چرا مان کر اس پر عمل کرتے تھے۔ جوہو کے بنگلے کے ڈرائنگ روم میں وحید کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے میں نے کہا، حاجی مستان تم پر بہت اعتماد کرتا ہے اور تم بھی اس کے جانثار ساتھی ہو۔ حاجی آج کل جس پریشانی میں گھرا ہوا ہے مجھے اس کے متعلق بخوبی علم ہے، لیکن وہ مجھے کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ اس کی پریشانی رفع کرنے کی کوشش میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالوں۔ تمہارے سوا اس کا کوئی ایسا معتمد ساتھی دکھائی نہیں دیتا جو اس معاملے میں میری مدد کر سکے۔ تم بتاؤ کہ کیا تم حاجی مستان کے علم میں لائے بغیر اپنے طور پر میرا ساتھ دینے کو تیار ہو؟ وحید میری بات سن کر بولا، مستان سیٹھ کی بھلائی کے لیے تو میں اپنی جان بھی قربان کر دوں، تب بھی اس کے احسانات کا بدلہ اتار نہ پاؤں گا۔ آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں صرف مستان سیٹھ سے غداری نہیں کر سکتا، باقی ہر کام اپنے وسائل اور امکان سے بڑھ کر کرنے کو تیار ہوں۔ وحید کے چہرے سے اس کے دلی جذبات عیاں تھے، جن سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے خلوص دل سے کہا ہے۔ میں نے اسے کہا، دیکھو وحید، یہ انتہائی رازداری کا معاملہ ہے، وقت کم ہے اور کام زیادہ، لیکن میں سمجھتا ہوں تم یہ کام کر سکتے ہو۔ مجھے گوگلے کو ختم کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے کل شام یا زیادہ سے زیادہ پرسوں شام 4 بجے تک
2 पुलिस जीप, 3 स्याह रंग की हिंदुस्तान या एम्बेसडर में गाड़ियां, 1 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर और 8 सिपाहियों की मुकम्मल वर्दियां, 2 स्टेन गने और एक ऐसा टेलीफोन जहां से मुझे बिल्कुल अलहदगी में फ़ोन करने और फ़ोन कॉल रिसीव करने की सहूलत मिल सके, और फ़ोन नंबर ऐसा हो जिसे गोगले किसी तौर पर भी ना जानता हो, की ज़रूरत है।